Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Safdar Ali, your English teacher. I hope by the grace of God, all of you are fine at your home. Dear students, हम अब चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ. Unit number 6, and the title of our unit is The Kaz Vision and Pakistan. Dear students, हमने अपने पिछले लेक्चर में इस सबक के जो SLOs थे, जो आउटकम्स थे, उन पर एक नज़र डाली, जिसमें हमने बात की नेशनल प्राइड की, जिसमें हमने बात की पर्सनैलिटी की, जिसमें हमने बात की काइंड्स ऑफ एडवर्ब की, इन्फिनेटिव की एंड जेरेंड की. और उसमें हमने ये वादे किया कि हम जो एडवर्ब है, इन्फिनेटिव है और जेरेंड्स है, इनको आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं और किस किस हिस्से में आते हैं. और उसके साथ साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इस लेसन्स में कहाँ कहाँ जो एडवर्ब्स है वो यूज़ हुआ है, उसकी कौन कौन सी काइंड्स यूज़ हुई हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जो हमारा पैरा नंबर 1 था, द कैज़ विजन एंड पाकिस्तान, उसको पढ़ा. हमने उसके वर्ड मीनिंग्स देखे, हमने उसके जो इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स थे उन पर भी बात की. अब हमने थोड़ा सा जो तरीक़ाकार है वो बदल दिया है और यहाँ पे पैरा नंबर 2 जो है वो लिख दिया गया है. अब आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक की बजाय हमारा जो लेक्चर है, जो हमारा जो वाइट बोर्ड है, इसकी तरफ देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पैरे के अंदर कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और साथ में हम इसका जो ट्रांसलेशन मेथड है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, एक बात ज़हन में रखिएगा कि हम इंग्लिश से उर्दू का तर्जमा करते हुए बाज़ औक़ात कुछ अल्फाज जो हैं उनको उर्दू में भी इंग्लिश में ही लिख देते हैं, जो कि गलत है. चूँकि हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं, सो तर्जमा लिखते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आप उर्दू में ही वर्ड्स जो है उसको लिखेंगे. लाइक दैट, चेयर होती है, हम उर्दू में उसको कुर्सी कहेंगे, लेकिन अमूमन ये देखा गया कि हम उसको चेयर ही लिख देते हैं. टेबल है, हम उसको मेज़ लिखने के बजाय टेबल ही लिख देते हैं. तो ये तर्जमे में एक गलती तस्वर होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, पैरा नंबर 2 के जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन भी कर दिया गया है. आपने साथ साथ इनके जो मीनिंग्स हैं अंडरलाइन वर्ड्स के, उन पर ज़्यादा फोकस करना है और ध्यान देना है. अब हम चलते हैं अपने पैरे की तरफ. हम इसकी रीडिंग करेंगे और साथ में हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और आखिर में हम जो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और उनके जो सिनोनिम्स हैं उनको भी देखेंगे. और ये कोशिश की गई है कि हम उन वर्ड्स और सिनोनिम्स को लें जो कि प्रीवियस बोर्ड्स, स्पेशली लाहौर एंड गुजरांवाला बोर्ड्स में 2012 से 2019 तक पेपर्स में आ चुके हैं. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैरा नंबर 2 और इसका जो पहला सेंटेंस है वो है जी, द इंटायर जर्नी, सारे का सारा सफ़र. और ये वर्ड अंडरलाइन है. इसमें इंटायर का मतलब पूरा, मुकम्मल, कंप्लीट, जर्नी सफ़र, ऑफ द ग्रेट लीडर्स, अजीम रहनुमा, लीडर्स रहनुमा और ग्रेट लीडर को अंडरलाइन किया गया है. स्ट्रगल, कोशिश फॉर अ सेपरेट होमलैंड, यहाँ पे सेपरेट और होमलैंड को अंडरलाइन किया गया. सेपरेट का मतलब होता है अलग, अलहदा, और होमलैंड का मतलब सरजमीन होता है. फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए, ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर के. सो डियर स्टूडेंट्स, यू नो बर्रे सगीर का मतलब आप मुताला पाकिस्तान में पढ़ते हैं. पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब इकट्ठे थे तो इस इलाके को बर्रे सगीर कहा जाता था. वाज बेस्ड, बुनियाद पर था. यहाँ पे देखिएगा, वाज के साथ
بیسڈ لگا ہوا ہے. واز اور ور کے ساتھ ہم جب آئی این جی انگ کی فارم لگاتے ہیں جو کہ پاسٹ کنٹینیوس یا جسے آپ پاسٹ پروگریسو سینٹینس بھی کہتے ہیں, تو وہاں پہ واز اور ور کے ساتھ آئی این جی انگ کی فارم لگتی ہے. بٹ جب بھی واز اور ور کے ساتھ تھرڈ فارم آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفینیٹ کا پیسیوائز سینٹینس ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ واز اور ور کے ساتھ اگر آئی این جی کی فارم ہوگی تو وہ پاسٹ کنٹینیوس کا ایکٹیو سینٹینس ہوگا, جبکہ واز اور ور کے ساتھ اگر تھرڈ فارم یوز ہوگی تو وہ آپ کے پاس پاسٹ انڈیفینٹ کا پیسیوائز ہوگا. تو واز بیسڈ بنیاد پر تھا آن دا پیوٹ, مرکزی نقطہ. مرکزی نقطے سے مراد ہوتا ہے وہ پوائنٹ جس کے ارد گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہوں یا جو سب چیزوں کا محور ہے. لائک دیٹ آپ سمپل زبان میں یوں سمجھ لیں کہ زمین کے اندر اگر ہم وہ لکڑی گاڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کسی جانور کو باندھ دیتے ہیں تو وہ اس کے گرد سرکل کرے, تو وہ جو آپ کی لکڑی کا ٹکڑا ہے وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے ارد گرد آپ وہ گھوم رہی ہوتی ہے. یا آپ کی فزکس میں سرکولر موشن ہے تو وہ ایک روٹیٹ کرتا ہے, تو وہ مرکزی نقطہ آف دا مسلم, مسلمانوں کی یونٹی, اتحاد اینڈ وننس اور وحدانیت, ایک ہونا ایز اے نیشن, ایک قوم کی حیثیت سے. اور اس لائن میں بڑی ڈیپتھ ہے اگر ہم جاننے کی کوشش کریں. یونٹی ہوتا ہے اتحاد. اب یہ اتحاد مختلف طرح سے ہو سکتا ہے, آپ کسی کے ساتھ مل سکتے ہیں, آپ کی فیملی میں اتحاد ہو سکتا ہے, آپ کے گاؤں میں سبھی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ وننس کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صوبائیت سے ہٹ کر, آپ کو لسانی طریقے سے یہ جو مذہبی ہمارے فرقات ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر ایک ہو کر سوچنا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ایز اے نیشن, ایک قوم کی حیثیت سے. عظیم رہنما کی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ سرزمین کے حصول کے سارے سفر کا مرکزی نقطہ مسلمانوں کے اتحاد اور ایک قوم کی حیثیت سے وحدانیت پر مبنی تھا. He talked about پاکستان, وہ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے تھے. ہی مین قائد اعظم محمد علی جناح. یہ سیکنڈ فارم آ رہی ہے جو پاسٹ انڈیفینٹ بن رہا ہے, کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہے. پاکستان ان سچ کلیئر ٹرمز, انتہائی واضح الفاظ میں, کوئی لگی لپٹی نہیں ہوتی تھی اور کوئی جھکاؤ نہیں ہوتا تھا. دیٹ کہ ایون اے کامن مین, یہاں تک اے کامن مین, ایک عام آدمی جو زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو, جنرل باتیں سمجھنے والا ہو, could understand it, ان کی بات کو سمجھ سکتا تھا. could جو ہے وہ کین کی سیکنڈ فارم ہے اور پاسٹ میں استعمال ہوتی ہے, سو ہم یہاں پہ سکتا تھا کہیں گے. وہ پاکستان کے حوالے سے اتنے واضح الفاظ میں بات کرتے تھے کہ یہاں تک ایک عام آدمی بھی ان کی بات کو سمجھ سکتا تھا. وی آر اے نیشن, ہم ایک قوم ہیں. وی آر اے نیشن, ہم ایک قوم ہیں. ہی افرمڈ, اب یہاں پہ وی جو ہے وہ بھی ایک پروناؤن ہے, ہی جو ہے وہ بھی ایک پروناؤن ہے. یہ دونوں بیسیکلی پرسنل پروناؤن ہے اور سبجیکٹو کیز ہے. بٹ وی جو ہے وہ آپ کا فرسٹ پرسن ہے, جبکہ ہی جو ہے وہ آپ کا تھرڈ پرسن ہے. تو وی آر اے نیشن, ہم ایک قوم ہیں. ہی افرمڈ 3 years before the birth of Pakistan. He affirmed, انہوں نے تصدیق کر دی. تصدیق کہ اب اس میں کوئی شک یا شبہ نہیں ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. 3 years, 3 سال before the birth of Pakistan, قیام پاکستان. اب برتھ کا مطلب پیدا ہونا بھی ہوتا ہے, لیکن جو کہ یہ ایک ملک بنا تھا, الگ ہوا تھا, تو ہم اس کو قیام کہیں گے. ود آر ڈسٹنکٹیو, ود آر, ود کے ساتھ, آر ہمارا, یہ پلیورل ہے اور آپ کا پوزیسو کیس ہے, یہ پوزیسو پروناؤن ہے. ڈسٹنکٹیو,
امتیازی، نمایاں، کلچر اینڈ سویلائزیشن، ثقافت اور تہذیب، مینس وہ ہندوؤں کو بتانا چاہتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کہ ہماری ثقافت اور ہماری تہذیب آپ کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر جو قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو وہ گاندھی جی کے 14 نکات، ان کے جو نکات تھے اس کے بعد میں 14 نکات جو آپ مطالعہ پاکستان میں پڑھتے ہیں وہ لکھے تھے، اور اس میں انہوں نے جو گاندھی کا دیا ہوا انگریزوں کو کانسیپٹ تھا اس کے اگینسٹ جا کے بات کی کہ ہم کبھی ایک نہیں تھے، نہ ہم ایک ہو سکتے ہیں، اور وہ ڈفرینشیٹ کیا تھا وہ یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں ود آ ڈسٹنکٹیو کلچر اینڈ سویلائزیشن، ہمارا اپنا امتیازی، ہماری اپنی امتیازی ثقافت اور تہذیب ہے، لینگویج اینڈ لٹریچر، زبان اور ادب ہے۔ یہ ادب وہ والا نہیں ہے جو ہم وہ بڑوں کا کرتے، خیر ہم تو اب پتہ نہیں کرتے کہ نہیں کرتے ڈیئر اسٹوڈنٹس، بٹ یہاں پہ لٹریچر سے مراد ہمارا وہ ادب ہے جو لکھا ہوا ہے، جو قرآن کی صورت میں ہے، جو احادیث کی صورت میں ہے، جو ہمارے بڑے بڑے اس زمانے کے جو سینٹسٹ تھے ان کے لکھے ہوئے، جو ہمارے علماء اکرام ان کا لکھا ہوا، وہ جو ہمارے ایجوکیٹڈ پرسنالٹی، انٹلیکچوئل پرسنالٹی تھی ان کا لکھا ہوا وہ ادب ہے، وہ کتابیں ہیں۔ اینڈ لٹریچر، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، فن اینڈ فن تعمیر، جیسے آپ دیکھتے ہیں تاج محل ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں بادشاہی مسجد ہے، یہ ہمارے جو مسلم کاریگر تھے ان کا ایک فن تعمیر تھا۔ تو وہ فرق ہے، آپ ہماری مساجد دیکھیں اور ان کے جو چرچ ہوتے ہیں یا ان کی جو ان کے ٹیمپلز ہیں، مندر ہیں، ان کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں پہ یہ کہنا مقصود تھا، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، فن اور فن تعمیر، نیمز اینڈ نومن کلچر، نام اور نام رکھنے کا رواج، طریقہ کار، کیونکہ ہم نام رکھتے ہیں صحابہ کرام سے منسوب کر کے، علی ہے یا اللہ کے جو 99 نیمز ہیں ہم ان سے نام رکھتے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نیمز ہیں ہم ان سے نام رکھتے ہیں، تو وہ جو نام رکھنے کا طریقہ ہے ہمارا اس کو ہم بولیں گے نومن کلچر۔ سینس آف ویلیوز، اقدار کا شعور، اینڈ پروپورشن اور تناسب، اقدار اور تناسب کا شعور، لیگل لاز، شرعی قانون جو جس کے اندر رہ کر ہم اپنی تمام رسومات ادا کرتے ہیں، جو ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ہم نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، حد بندیاں ہم ان کو کرتے ہیں، تو وہ ہم ان کو لیگل لاز کہیں گے، شرعی قانون کہیں گے، اینڈ مورل کوڈز اور اخلاقی ضابطے، کسٹمز اینڈ کیلنڈر، رواج اور تقویم، ہسٹری اینڈ ٹریڈیشنز، تاریخ اور روایات، ایپٹیٹیوڈ اینڈ امبیشن، طبعی میلان، یعنی ہمارا جو دل ہے، لائک دیٹ آپ کا دل ہے کہ آپ سویاں کھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا ایک طبعی میلان ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی اینڈ امبیشنز اور مقصد کی جمع، ایمز، گولز، ان شارٹ مختصر یہ وی ہیو۔ اب یہاں پہ ہیو جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پہ ہیو جو ہے وہ ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے، وی ہیو، ہم رکھتے ہیں، کاز اگر یہاں پہ ہیلپنگ ورب ہوتا آپ کا ہیو تو ساتھ ہی تھرڈ فارم ہونی تھی، وی ہیو ہم رکھتے ہیں، آر اون ڈسٹنکٹیو، اون اپنا، ذاتی، ملکیتی، ڈسٹنکٹیو نمایاں، امتیازی، یہ ورڈ آپ نے اوپر بھی دیکھا، آؤٹ لک آف لائف، زندگی کے حوالے سے نقطۂ نظر۔ یہاں پہ ان ورڈز کے کچھ ان میں سے اس پیراگراف میں سے لیے گئے کچھ ورڈز ہیں اور ان کے سینونیم ہیں جو پیپرز کے اکارڈنگس امپورٹنٹ ہیں اور آپ کی گلوسری میں بھی یہ آپ کو ملیں گے۔ پہلا لفظ ہے پیوٹ، مرکزی نقطہ، اس کو آپ سینٹرل پوائنٹ کہیں گے، اور آئی تھنک سینٹرل پوائنٹ جب آئے گا تو آپ اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ وہ نقطہ جو درمیان میں کہیں ہوتا ہے۔ ڈسٹنکٹیو، نمایاں، کلیئر، افرم، تصدیق کرنا، اٹیسٹ، اور یہ والا ورڈ جو ہے وہ آپ کو آپ کی گلوسری میں ملے گا۔ آئی مینز دیٹ کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ورڈز آپ کے پاس آئے گا ان تینوں میں سے وہ یہ ہوگا افرمڈ۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا پیرا نمبر 2۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم 1 منٹ کے اندر اس سارے کی ایک بار دوبارہ ٹرانسلیشن کر لیں۔ The entire journey of the great leaders struggle for a separate homeland
for the Muslims of subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. عظیم لیڈر کی، عظیم سربراہ کی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ سرزمین کے حصول کی کوشش کا مرکزی نقطہ مسلمانوں کے اتحاد اور ایک قوم کی حیثیت یا وحدانیت پر مبنی تھا. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. وہ پاکستان کے حوالے سے اتنے واضح الفاظ میں بات کرتے تھے کہ یہاں تک ایک عام آدمی بھی ان کی بات کو سمجھ سکتا تھا. We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, with our distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportioned legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. ہم ایک قوم ہیں. قیام پاکستان سے 3 سال قبل قائد اعظم محمد علی جناح نے تصدیق کرتے ہوئے کہا جو کہ اپنی امتیازی ثقافت اور تہذیب رکھتی ہے، زبان اور ادب رکھتی ہے، فن اور فن تعمیر، نام اور نام رکھنے کا طریقہ کار، اقدار اور تناسب کا شعور، شرعی قانون اور اخلاقی ضابطے، رواج اور تقویم، تاریخ اور روایات، طبعی میلان اور خواہشات. مختصر یہ کہ ہم اپنی زندگی کے حوالے سے ایک امتیازی نقطۂ نظر رکھتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2. امید ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس اس لیکچر کو ریوائز کریں گے اپنے گھر میں اور اچھی طرح سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیرا آپ کے سامنے موجود ہے اس میں وی آر اے نیشن سے لے کر آؤٹ لک آف لائف تک لاہور بورڈ اور گجرانوالہ بورڈ میں آ چکا ہے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیسن کا یہ والا حصہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سو آج کی جو اسائنمنٹ آپ کے پاس ہوگی ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں پیراگرافس کو، لیکچر نمبر 1 اور لیکچر نمبر 2 کے اندر پڑھائے جانے والے دونوں پیراگرافس کو یاد کرنا ہے. جو مشکل ورڈز ہیں ان کے اسپیلنگ بھی یاد کرنے ہیں، ان کے میننگز بھی یاد کرنے ہیں، اور ساتھ میں جو سینونیمز بتائے گئے ان کو بھی اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو لیٹر نمبر 5 ہے آپ کا، اس کو بھی اسائنمنٹ لکھنی ہے اور لکھ کر وہ جو دیا گیا اسکول کا پاک گیریزن ایجوکیشن سسٹم کا واٹس ایپ نمبر ہے اس پر بھیجنا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ. ہیو اے گڈ ڈے.